अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर मैं आप लोगों को नॉवल के बारे में बताऊँ तो रिवेंज बेस्ड नॉवल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है, स्टूडेंट टीचर बेस्ड नावल है। और स्टूडेंट टीचर बेस ये थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि अभी तक हमने जो नॉवेल्स पढ़े हैं उसमें ऐसे होते आया है कि जो हीरोइन होती है वो स्टूडेंट होती है और जो हीरो हमारा होता है वो टीचर होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि हमारी हीरोइन साहिबा टीचर है और हीरो स्टूडेंट है। बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन आप लोग इसे इंजॉय करोगे। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। अगर इस मर्तबा भी आरज़ू पूरी नहीं होगी तो आखिर किस भरोसे जीऊँगा मैं। यही होगा किसी दिन डूब जाऊँगा समंदर में, तमन्नाओं की खाली सीपियाँ कब तक चुनूँगा मैं। तमाम स्टूडेंट्स लेक्चर सुनने में मगन थे और सुनने के साथ साथ नोट भी करते जा रहे थे। ज़ियाद फ़खर सुबहानी भी मगन था, लेकिन लेक्चर सुनने और नोट करने में नहीं बल्कि लेक्चर देने वाली को देखने में। वो नहायत तवज्जो से मैडम की शख्सियत का जायज़ा ले रहा था। उससे आज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तीसरा दिन था। पहले दिन वो यूनिवर्सिटी में नहायत बेजारी से आया था और इसी बेजारी से क्लास में बैठा इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स को देख रहा था जो खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मैडम नबिया हिशाम के क्लासरूम में दाखिल होते ही सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। उसने देखा कि मैडम नबिया हिशाम वक़्कार सी लेक्चरर थीं। वो हर वक्त स्कार्फ बांधे रखती थीं और अब भी सर पर स्कार्फ बांधे, दुपट्टा कंधों पर फैलाए वो बड़े वक़ार से रोस्ट्रूम के पीछे जा खड़ी हुई। एक नज़र सबको देखा और फिर रोल कार्ड रजिस्टर उठाकर रोल नंबर कॉल करने लगी। 593 नंबर स्टूडेंट आ जाएं, उन्होंने नंबर कॉल करने से पहले पूछा था। और ज़ियाद फ़खर सुबहानी भी साख्ता खड़ा हो गया था। यस मैडम, मुझे ज़ियाद फ़खर सुबहानी कहते हैं। मैडम ने चौंक कर सामने खड़े शख्स को देखा, फिर सर छटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। रोल कॉल लगाने के बाद वो लेक्चर देने में मसरूफ़ हो गई और ज़ियाद फ़खर सुबहानी उनकी शख्सियत का जायज़ा लेता रहा। वो उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ था। मैडम नबिया बहुत ज़्यादा हसीन व जमील नहीं थी, मगर उनकी झील जैसी स्याह आँखें, गंदम के होशों जैसी सुनहरी रंगत और गालों पर गहरे डिम्पल और उनके चेहरे पर मौजूद वक़ार और संजीदगी उन्हें खूबसूरत बताती थी। और यही खूबसूरती उनकी शख्सियत को अनोखा सा निखार बख्शती थी। और उनकी आवाज़ तो ऐसी थी जैसे कई जल तरंगे एक साथ बज उठें, जैसे दूर जंगल में कोयल कूकी हो। और फ़खर सुबहानी अपने दिल में ही ये सब कुछ सोच रहा था, ज़ुबान पर नहीं ला सकता था। मैडम लेक्चर ख़त्म करने के बाद जा चुकी थी और ज़ियाद फ़खर सुबहानी की सोच को एक नया रुख देती गई थी। वो अब भी बैठा उन्हें ही सोच रहा था। उनकी शख्सियत का हर रोज़ एक नया पहलू उसके सामने आता था और हर पहलू उसे पहले से ज़्यादा मुतासिर कर रहा था। वो रोज़ाना ऐसे ही सोचता गया और उनकी शख्सियत के सहर में डूबता गया। ऊपर खड़ा शख्स नहायत नफ़रत और हकारत से उसकी तरफ देख रहा था, मगर वो फिर भी उस तक पहुंचना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चंद सीढ़ियों का फासला सदियों पर मुहित हो। वो पहली सीढ़ी पर कदम रखती, फिर पीछे हटा लेती और फिर ऊपर वहाँ खड़े शख्स को देख लेती। या खुदा, आखिर मुझे क्या हो गया? मैं क्यों खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही? मैं इतनी बुज़दिल तो कभी नहीं रही, फिर अब मुझे क्या हो गया? मैं उसके रूबरू होना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि उसकी आंखों में नफ़रत और हकारत की तहरीर के पीछे और कौन सी तहरीर पिन्हा है। और मुझे देखकर शायद तहरीर के अल्फाज तो नहीं, अलबत्ता अंदाज बदल जाएं। सीढ़ी पर पहला कदम रखने से पहले वो कुछ डरी, झिझकी, मगर कदम पीछे नहीं हटाया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ पहला कदम ही दुश्वार होता है और उसने पहला कदम सीढ़ी पर रख दिया था। सानिया, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। शामी कब से उसकी मिन्नतें कर रहा था, मगर सानिया नखरे दिखा रही थी। नहीं, अब मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं सुनूंगी। निहायत झूठे हो तुम। मुझे कहा कि मैं रात को 10 बजे फ़ोन करूंगा और मैं 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मुसलसल फ़ोन के पास बैठी रही और इंतज़ार में पिघलती रही और तुम मज़े से ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे। दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है। पहले तो मैंने माफ़ कर दिया था, मगर अब हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगी और ना ही कभी तुमसे बात करूंगी। वो अपनी बात ख़त्म करके लंबे लंबे डग बढ़ती कैंटीन से निकल गई और शामी उसे दूर तक जाता देखता रहा। उसे अच्छी तरह याद था कि सानिया को फ़ोन करना है, मगर अचानक ही अम्मी जान की तबीयत ख़राब हो गई। बाबा जान घर पर नहीं थे, सिर्फ वो और अम्मी जान थे। और अम्मी जान के तो ज़रा सुई भी चुभ जाती शामी की जान पर बन जाती थी। अम्मी का बीपी हाई हो गया था और शामी जल्दी से अम्मी को हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल से वापस आकर वो अम्मी के कमरे में बैठ कर ही खाना खाया।
اور کافی دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تاکہ امی تنہائی میں پھر سے گھبرا نہ جائیں۔ جب تک بابا جانی نہیں آ گئے وہ ان کے پاس ہی رہا تھا۔ تقریباً 12 بجے بابا جانی کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں آیا۔ سونے سے پہلے تمام دن کی روداد سوچنا اس کی عادت تھی اور بیڈ پر لیٹتے اسے سب سے پہلا خیال ثانیہ کے بارے میں آیا تھا۔ او گاڈ! وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 1:45 ہونے والا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ ثانیہ تو شدید ناراض ہو جائے گی۔ آج تو میں نے خود اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے فون کروں گا اور میں خود ہی بھول گیا۔ ثانیہ نے اسے گھر پر انوائٹ کیا تھا اور اسی شام اچانک ہی مسقط سے ماموں آ گئے۔ وہ اتنی دور سے آئے تھے، امی بابا جانی گھر پر نہیں تھے، اس لیے شامی کو ہی انہیں کمپنی دینا پڑی۔ شامی نے فون پر ثانیہ سے معذرت کر لی۔ وہ فون پر تو کچھ نہیں بولی تھی، البتہ دوسرے دن شامی سے شدید ناراض تھی، لیکن شامی کی مجبوری سن کر آدھی ناراضگی ختم کر دی۔ یعنی کہ اس کے ساتھ کینٹین تو چلی گئی مگر اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن فی الحال شامی کے لیے یہی کافی تھا۔ مگر آج تو وہ شدید ناراض تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شامی تم تو مجھے ابھی سے نظر انداز کرتے ہو، آگے جا کر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور یہ فکرہ سن کر شامی کی رگیں ظرافت بھڑک اٹھی۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا، آگے؟ تم کس مستقبل کی بات کر رہی ہو؟ مگر ثانیہ پہلے ہی چلی بیٹھی تھی، چل کر بولی، جہنم کے مستقبل کی۔ خدا نہ کرے ہمارا مستقبل انشاءاللہ جنت ہوگا اور ہم اس جنت کو اپنی محبت اور چاہت کے موتیوں سے سجائیں گے۔ شامی نے اس کے برہم ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ شامی کے چہرے پر سرخی سے دوڑ گئی مگر دوسرے ہی پل وہ کٹھور بن گیا۔ شامی اس کی 1000 منتیں کرتا مگر ثانیہ نے بھی اسے تنگ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ نبیہ نہایت الجھے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عائزہ نے دیکھا، محسوس کیا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے نبیہ، تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ہاں نہیں تو مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ اعتراف کرتے کرتے ٹال گئی، اور عائزہ تو اس کے بچپن کی دوست تھی، اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اعتراف بھی کر رہی ہے اور انکار بھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ آسی زیاد فخر سبحانی کو جانتی ہے؟ نبیہ نے باتوں کے دوران اچانک پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، کیوں؟ عائزہ نے عام سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اب تو اسے بال بچوں والا ہونا چاہیے تھا اور اس نے اب ایڈمیشن لیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، کافی بڑا لگتا ہے، کم از کم 28 برس کا تو لازمی ہوگا۔ نبیہ سوچتے سوچتے ہوئے بولی، یہ جو میرزادے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کے قیمتی دن بھی وہ ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے ایک بے جان ورق جو ذرا سا داغ لگ جانے سے بدرنگ ہو جاتا ہے، اور وہ اس داغ کو قابل اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ زیاد فخر سبحانی جس کو اپنے کل کی بالکل فکر نہیں، کیونکہ اس کا مستقبل محفوظ ہے، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اور ان کے والد کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ کبھی یونیورسٹی جوائن کر لیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ سنا ہے کسی لڑکی کی تلاش ہے، اور اسی لڑکی کی تلاش میں وہ یہاں آتا ہے۔ پہلے انگلش میں ماسٹرز کر چکا ہے، اس سے پہلے اکنامکس میں، اور اب انگلش لٹریچر میں ایم فل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ زیادہ کلاسز اٹینڈ کرتا ہے اور نہ ہی اسٹڈی کو سیریس لیتا ہے، پھر بھی اچھے مارکس لے لیتا ہے۔ ویسے اس کی پرسنالٹی کافی شاندار ہے، 6 فٹ کا چوڑے شانے اور لمبے اور لیے دیے رہنے والی مغرور اور سنجیدہ سی شخصیت۔ سنا ہے کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتا، صرف لڑکوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ اور نبیہ اب کچھ نہیں سن پا رہی تھی، اس کے ذہن میں بس یہی فکرہ گونج رہا تھا۔ سنا ہے اسے کسی لڑکی کی تلاش ہے، باقی کے تمام گفتگو اس نے بے دہانی میں سنی تھی۔ نبیہ کی الجھن دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جو ہی کلاس میں داخل ہوتی تو گہری نظریں اس پر جم جاتی، اسے لیکچر دینے میں کافی دقت ہوتی۔ ویسے تو تمام سٹوڈنٹس لیکچر کے دوران اسے دیکھتے رہتے تھے، مگر زیاد فخر سبحانی کی نظریں بہت گہری ہوتی تھیں۔ بعض اوقات وہ اس کی نظروں سے غائب سی ہو جاتی، اس کا اعتماد ڈگمگانے لگتا، مگر وہ فوراً خود کو سنبھالتی۔ وہ جیسے دوسرے سٹوڈنٹس کو ٹوک سکتی تھی، ان کی غلطی پر انہیں پنش کر سکتی تھی، اس طرح وہ زیاد فخر سبحانی کو نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس کی شخصیت میں عجیب قسم کا روب تھا، اور وہ اس روب سے غائب سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان میں استاد و شاگرد کا رشتہ تھا۔ اب اس سے سامنے بیٹھے زیاد فخر سبحانی کا ایک نظر میں جائزہ لیا، اور دل ہی دل میں اس کی شاندار پرسنالٹی کا اعتراف کیا۔ تیکھے نقوش و سبی روشن پیشانی، غرور سے کھڑی ستواں ناک، گنی سیاہ مونچھیں، بالوں کا خوبصورت سٹائل، اتنی مکمل شخصیت پر غرور واقعی اچھا لگتا ہے۔ نبیہ نے اپنی سوچوں کو بری طرح جھٹک دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نبیہ اور عائشہ نے اسی سال PhD کی ڈگری لی تھی، اور فوراً دونوں کو اسی یونیورسٹی میں آفر ہوئی۔ دونوں نے بخوشی قبول کی۔ وہ دونوں نہایتی جینیس تھے، اور 3 مہینے پہلے دونوں نے یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ عائشہ کی تو 3 ماہ بعد شادی تھی، اور اس کے منگیتر نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد جاب نہیں کرنی، سارا شوق پہلے ہی پورا کر لو، شادی کے بعد صرف میری جاب کرنا۔ اور وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ عائشہ کے بعد میں کتنی تنہا ہو جاؤں گی، اس کے بعد میں کیا کروں گی۔ وہ بیٹھی سوچتی رہی اور الجھتی رہی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگ سکا۔ شیمان رحمانی، تم کہاں چھپی ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ زیاد بیڈ پر نیم دراز چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا۔
बस मैं तुम्हारी एक झलक देख लूँ, फिर चाहे तुम दुनिया के दूसरे कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। बस एक दफ़ा तुम्हारा पता चल जाए कि तुम कहाँ हो। क्या सोच रहे हो बेटा? मम्मा हाथ खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बोली। वो उठकर बैठ गया था। मम्मा कुछ ख़ास नहीं, बस शिमान रहमानी को सोच रहा था। मम्मा आपको उसकी थोड़ी बहुत सूरत तो याद होगी, या कोई निशानी ही? कहाँ बेटा, उस वक्त वो सिर्फ 7 साल की थी, और बच्चे तो बचपन में ही कई शक्लें बदल लेते हैं। अब तो उस बिल्कुल मुख्तलिफ होगी बचपन के रूप से। हाँ, एक निशानी याद है, उसके गालों में गहरे डिम्पल थे, और जब वो बात करती थी या हंसती थी तो और गहरे हो जाते थे। बस और कुछ याद नहीं। और ज़ियाद के तसव्वुर में फ़ौरन मैडम नबिया का चेहरा आ गया। उसके गालों में भी ऐसे ही डिम्पल थे जो बात करने या हंसने से मज़ीद गहरे हो जाते थे। बेटा छोड़ो तुम उसे, क्यों ख्वार हो रहे हो? मर खप गई होगी अपने वालिद के साथ ही। वैसे सुना तो यही था कि वालिद फौत हो गया और वालदा अपनी बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने भाई के पास पहुंच गई थी। वैसे भी अब तो मेरे इंतकाम की आग ठंडी हो गई है, तुम भी मिट्टी डालो इस किस्से पर। और अगर जिंदा भी हुई तो है तो तुम्हारी ही मनकूहा ना, पलट कर उसे यहीं आना पड़ेगा। बेगम सुबहानी तनफ्फुर से गोया हुई थी। लेकिन मम्मा, मेरे अंदर की आग इस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक मैं उस शख्स की बेटी को लाकर आपके कदमों में ना फेंक दूं, और जब तक आप उस लड़की से गिन गिन कर बदले ना ले लें, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ज़ियाद भी इसी तनफ्फुर से बोला था। बेगम सुबहानी के अंदर ढेरों सुकून उतर गया था। वो मोहब्बत से अपने बेटे को देख कर बोली, बेटा मैं तो इतनी रहमदिल हूँ, एक चिड़िया को तड़पते नहीं देख सकती, एक जीते जागते इंसान पर जुल्म कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी वो तो तुम्हारी बीवी होगी, चाहे बेटी किसी की भी होगी तो वो मेरी इकलौती बहू हुई। वो अपने चेहरे पर दुनिया जहान की बेचारगी और मासूमियत से जाकर बोली थी। हाँ बहू, मैं बीवी मानूंगा तब भी वो आपकी बहू होगी ना। बस एक दफ़ा वो मेरे सामने तो आ जाए, फिर फैसला करूँगा कि उसे आपकी बहू बनाऊँ या मुलाजमा। लेकिन बेटा, मैं तो इस घर में अपने बेटे की खुशियाँ देखना चाहती हूँ, बच्चों की चहकारें और किलकारियाँ सुनना चाहती हूँ। उम्र का क्या भरोसा, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मम्मा कैसी बातें करती हैं आप? मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मैं आपके बगैर जी सकूँगा क्या? ज़ियाद मोहब्बत से उनके हाथ थाम कर आंखों से लगाते हुए बोला। बेगम सुबहानी तो नहाल हो गई थी अपने बेटे की मोहब्बत पर। 4-5 माह बाद आप इस घर में 4-5 माह बाद आप इस घर में बहू ले आए, मेरी तरफ से इजाज़त है। क्या वाकई? बेगम सुबहानी जोश से बोली थी। हाँ, अब मैं अपनी मम्मा की ख्वाहिश मज़ीद रद्द नहीं कर सकता। बेटा अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो बता देना, बेगम सुबहानी जल्दी से बोली थी। बताऊंगा जल्दी, ज़ियाद सोचते हुए बोला। बेटा मैं खाना लगवाती हूँ, ठीक 10 मिनट बाद तुम टेबल पर पहुँच जाना, तुम्हारे पापा भी आते होंगे। बेगम सुबहानी कमरे से निकलते हुए बोली, और ज़ियाद मैडम नबिया की गालों के डिम्पल में खो गया था। नबिया को अपने चेहरे पर नजरें गड़ी हुई महसूस हो रही थी। आज उसे शदीद गुस्सा आया। एक बार तो उसका दिल चाहा कि उसे खरी खरी सुना दे कि आइंदा ये ऐसी हरकत करने के काबिल न रहे, मगर फिर कुछ सोचकर चुप रही। उसे सोचा कि वो हारून जो स्टाफ के चेयरमैन थे उनसे शिकायत करेगी। लेक्चर ख़त्म करने के बाद उसने एक नज़र घूर कर उसे देखा और बाहर निकल गई। उसे महसूस किया कि वो उठकर उसके पीछे आया, मगर उसने पलट कर नहीं देखा था। एक्सक्यूज़ मी मैडम, बात सुने। वो रुक तो गई मगर पलटी नहीं, बदसतूर सामने देखती रही। वो घूमकर उसके सामने आ गया था और उसके चेहरे पर नजरें जमाकर बोला, शिमान रहमानी को जानती हैं आप? नबिया कुछ देर से पाट नजरों से उसे देखती रही, फिर बोली, कौन शिमान रहमानी? मैं किसी शिमान रहमानी को नहीं जानती। आप झूठ भी बोल लेती हैं जबकि आप यहाँ तालीम देने आई हैं। कम अज़ कम आपको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो बदसतूर उसके चेहरे पर नजरें जमाए इस्तसाही अंदाज में बोला। नबिया कुछ गिड़बड़ा सी गई थी, फिर फ़ौरन संभल कर बोली, मिस्टर ज़ियाद फ़खर सुबहानी, मैं एक्चुअली किसी शमान को नहीं जानती। अगर जानती भी होती तो फिर भी आपकी जवाबदेही की पाबंद नहीं हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। उसने एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया और साइड से निकलती चली गई, और ज़ियाद काफ़ी देर शर्मिंदगी के हिसार में वहीं खड़ा रहा। बिया पे आपको मामा बुला रही हैं। रिदा पैगाम देकर वापस चली गई। वो सुबह के लिए अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। प्रेसशुदा कपड़े हैंग करके इस्त्री का प्लग निकाला और मामी के कमरे की तरफ गई थी। मामी बेड पर बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। मामू शायद वॉशरूम में थी। जी मामी, आपने मुझे बुलाया? वो मामी के संजीदा चेहरे पर नजरें जमा कर बोली। हाँ बैठो। बिया किनारे पर टिक गई थी। मामी कुछ तोक़ुफ़ के बाद गोया हुई। बेटा तुम्हारे लिए प्रपोजल आया, तुम्हारे मामू के दोस्त जमाल फारूकी के बेटे का, जो MBA करने के बाद अपने वालिद के साथ कारोबार में शरीक हो गया। हमाद नाम है उसका। और एक बात कान खोल कर सुन लो, इनकार नहीं होना चाहिए। आखिर कितने प्रपोजल रिजेक्ट करोगी? अब तो हमें भी दूसरों को बताते हुए शर्मिंदगी होती है। और अब उम्र देखो, अपनी छोटी नहीं हो, माशाल्लाह से समझदार हो,
اور تمہارے ماموں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید تنگ مت کرو. تمہارے بعد دوسری کا بھی سوچنا ہے. ندا اور رضا کی تو صحیح عمروں میں شادیاں کر دی تھیں، بس تم ہو جو مان نہیں رہی. ردا کے بارے میں بھی تمہارے ماموں کہہ رہے ہیں کہ ماسٹرز کرتے ہی اس کی شادی کر دیں گے، مگر پہلے تمہارا مسئلہ تو نپٹے پھر اس کے بارے میں سوچیں گے. مامی نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی اور نبیہ سر جھکائے خاموش تمام گفتگو سنتی رہی. لوگ اچھے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، لڑکا بھی سامنے پلا بڑا ہے، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. تم نے بھی لڑکا دیکھا ہوا ہے، اکثر آتا ہے تمہارے ماموں کے پاس. مامی میں آپ کو 2-3 دن میں بتا دوں گی. نبیہ نے تمام گفتگو کا مختصر سا جواب دیا اور کھڑی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے مگر سن لو، انکار نہیں ہونا چاہیے. مامی نے ایک دفعہ پھر یاد دلانا ضروری سمجھا. نبیہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر واپس چلی گئی تھی. اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا، پھر بیڈ پر گر کر بے آواز آنسو بہانے لگی. اس دفعہ میں مامی اور ماموں کو کیسے ڈالوں گی؟ پہلے تو تعلیم کا بہانہ بناتی رہی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہا. اے اللہ پاک تو ہی میری مدد فرما. وہ مسلسل یہی دعا کرتی رہی اور تمام دن میں کوئی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ بھی شاید قبولیت کا ہی وقت تھا کہ اس کی دعا قبول کر لی گئی تھی. نبی آپ کا گفٹ آیا. علی گیٹ سے ہی اونچی آواز میں بولتا آیا. سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، آج چھٹی کا دن تھا. ماموں، مامی، ردا اور وہ. شام کو ندا آ رہی تھی، ابھی اس کا فون آیا تھا. ردا اور بیا رات کے کھانے کا مینیو سلیکٹ کر رہی تھی. میرا گفٹ کہاں سے آیا؟ نبیہ حیرت سے خوبصورت سے لفافے اور سرخ گلابوں کے بکے کو دیکھ کر بولی. مجھے کیا پتا، عائزہ آپی نے بھیجا ہوگا. علی بے پرواہی سے کارڈ اور بکے اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولا تھا. ہائے نبی آپی، کتنے پیارے پھول ہیں، میرے فیوریٹ. دکھائے مجھے. ردا نے بکے اس کے ہاتھ سے لے لیا. ماموں اور مامی اپنی کسی بات میں مگن تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی دھیان نہ دیا. وہ پھول وہیں چھوڑ کر لفافہ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی. الٹ پلٹ کر دیکھا مگر سمجھ میں نہ آ سکا. لفافے پر صرف اس کا نام درج تھا اور رائٹنگ بھی انجانی تھی. اس نے لفافہ چاک کیا اور کارڈ نکالا تھا. ایک فرینڈشپ کارڈ تھا. کارڈ کھول کر سب سے پہلے بیچنے والے کا نام پڑھا. نام پڑھتے ہی اس کے اندر غصے کی شدید لہر اٹھی اور سویٹ نبیہ پڑھ کر اس نے کارڈ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور ڈسٹ بن میں پھینکنے لگی. پھر کچھ سوچ کر اسے پرس میں رکھ لیے تھے. سارا دن سخت غصے میں رہی، اسے کسی پل چین نہیں تھا. اس نے سارا دن اور رات پتہ نہیں کس طرح کاٹی. دوسرے دن یونیورسٹی جاتے ہی سب سے پہلے اس نے زیاد کو اپنے پاس بلایا. وہ چیئرمین روم میں اس وقت تو اکیلی تھی اور کوئی نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد زیاد اندر داخل ہوا. وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی. نبیہ جتنے غصے میں تھی، زیاد اتنا ہی پرسکون اور سنجیدہ تھا. وہ خاموشی سے قدم اٹھاتا اس سے ذرا فاصلے پر آ ٹھہرا. جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے ٹیبل پر پڑا لفافہ اٹھایا اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی. مسٹر زیاد، آج میں آپ کو معاف کر رہی ہوں. اگر آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو بہت برا ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ زیاد نے ہاتھ نہیں بڑھایا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. آئی ایم سوری میڈم، میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتا. اور پھول پسند آ گئے تھے یا لانا بھول گئی ہیں؟ ویسے ضرور پسند آئے ہوں گے کیونکہ پھولوں میں آپ کو میرے خلوص اور محبت کی خوشبو آ گئی ہوگی. پھول قبول کرنے کا شکریہ. وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، فوراً کمرے سے نکل گیا اور نبیہ خجالت سے سرخ چہرہ لیے کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا. کل غصے میں اسے پھولوں کا یاد ہی نہیں رہا تھا. حالانکہ ردا نے بکے کرسٹل کے گلدان میں پانی ڈال کر لاؤنج میں رکھے ٹی وی سٹینڈ پر رکھ دیا تھا اور اس نے 2-1 دفعہ دیکھا بھی تھا، مگر پتہ نہیں کیوں بھول گئی اور وہ جو شرمندگی دلانے چلی تھی خود شرمندہ ہو گئی تھی. جس اسٹوڈنٹ نے کل پورا لیکچر نوٹ کیا وہ اپنی ڈائری مجھے دے. نبیہ نے اپنا لیکچر ختم کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہا. اس سے پہلے کہ کوئی اور کھڑا ہوتا، زیاد اپنی سیٹ سے اترا اور ڈائری کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دی تھی. نبیہ نے کچھ ناگواری سے ڈائری اس کے ہاتھ سے لے لی کیونکہ وہ کم ہی لیکچر نوٹ کرتا تھا. ڈائری پر نظر پڑتے اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے. پہلے صفحے پر لکھا تھا، فار بیا سویٹ میڈم. جسے آشنا بناؤں تیرا عکس اس میں پاؤں، تیرے حسن بے جہت پہ میرا اختیار کیا ہے. اس کے بعد لیکچر کے پوائنٹس تھے. اس نے کھا جانے والی نظروں سے زیاد کو دیکھا مگر وہ بے نیازی سے ساتھ بیٹھے لڑکے سے باتوں میں مگن تھا. زین، آپ اپنی ڈائری دیں اور یہ انہیں واپس کر دیں. نبیہ نے زین کو پکارا جو کلاس کا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ تھا. کیا ہوا میڈم؟ میری ڈائری میں بھی پورا لیکچر نوٹ کیا ہوا ہے. زیاد چونک کر سنجیدگی سے بولا مگر اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی. نبیہ غصے سے دانت پیس کر رہ گئی تھی. اس نے سختی سے ہونٹ بیچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا. بھری کلاس میں وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کی ذات پر حرف آتا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اسے ایسی کھری کھری سنائے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لے. زیاد کی دیوانگی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب تو اکثر لوگ محسوس کرنے لگے تھے عائزہ کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ریزائن دے دیا تھا. نبیہ اب اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ عائزہ کے علاوہ اس نے کسی سے زیادہ میل جول نہیں بڑھایا تھا. حالانکہ اسے اس یونیورسٹی میں 6 سال ہو چکے تھے. علیق سلیق تو کئی لوگوں سے رکھتی تھی مگر دوست انہوں نے کسی کو نہیں بنایا تھا.
عائزہ کا کہنا تھا اگر ہماری محبت میں کوئی تیسرا فریق آ گیا تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرو اور میں تم سے بس. حالانکہ کئی لوگ ان کی طرف پڑے بھی، مگر عائزہ ہیلو ہائی سے زیادہ نہ خود بڑھتی نہ اسے بڑھنے دیتی. عائزہ روز رات کو اسے فون کرتی تھی اور خود نبیہ بھی دوسرے تیسرے دن اس کے پاس چلی جاتی تھی. اور کئی دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ زیاد کے بارے میں اسے بتا دے، مگر پھر چپ ہو جاتی. زیاد جتنا اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا اتنی ہی سرد مہری دکھا رہی تھی. مگر آج نبیہ خود عائزہ کو سب کچھ بتا گئی. عائزہ تمام گفتگو خاموشی سے سنتی رہی. جب نبیہ خاموش ہوئی تو وہ بولی، ویسے ایک بات ہے بیا، اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو ہے تو بڑا ڈیسنٹ قسم کا بندہ، خوبصورت بھی ہے، اکلوتا بھی، امیر بھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ خود تمہاری طرف پڑ رہا ہے. اور تم نے بتایا کہ مامی اور ماموں تمہاری شادی پر زور دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں پرپوزل بھی آیا ہوا ہے. تم چند دن پہلے بتا رہی تھی. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر زیاد فخر سبحانی تمہیں پرپوز کرے تو انکار نہیں کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں پرپوز ضرور کرے گا. ویسے ہو سکتا ہے جس لڑکی کی اسے تلاش تھی وہ تم میں ہو، وہ تم ہی ہو. نبیہ اس کی بات پر بری طرح گھبرا گئی تھی. فوراً ہی سنبھل گئی اور ناگواری سے بولی، اپنے فضول مشورے اپنے پاس ہی رکھو. میں اپنی پریشانی تم سے شیئر کرنے آئی تھی. تم کم کرنے کی بجائے مزید اضافہ کر رہی ہو. تمہارا کیا خیال ہے جو شخص بھی ایسی بیوقوفی کرے گا میں اس کی پذیرائی کروں گی؟ مگر ہر آگے بڑھنے والا شخص زیاد سبحانی نہیں ہوگا. عائزہ نے قطعیت سے کہہ کر موضوع بدل دیا، اور نبیہ یہ سوچتی رہ گئی کہ واقعی ہر آگے بڑھنے والا شخص زیاد سبحانی ہو بھی نہیں سکتا. ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے. نبیہ شیف کے پاس کھڑی کیس کی شاعری کا مجموعہ کلام ڈھونڈ رہی تھی، اور زیاد سامنے کوریڈور میں ستون سے ٹیک لگائے مسلسل نظریں اس پر فوکس کیے کھڑا تھا. نبیہ کو اس کی موجودگی بری طرح کھل رہی تھی، مگر وہ اسے یہاں کھڑے ہونے سے روک بھی تو نہیں سکتی تھی. اور جیسے ہی باقی ٹیچرز لائبریری سے نکلے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا. کچھ دیر اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا، مگر جب نبیہ نے اس کی موجودگی کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تو اس نے نبیہ کی مطلوبہ کتاب پر اپنا ہاتھ جما دیا. نبیہ کے بڑھتے ہاتھ رک گئے اور وہ غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور جواب میں زیاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شعر کہہ دیا تھا. نبیہ نروس سی ہو گئی اور جھنجھلا کر بولی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ آپ اتنی معصوم تو ہرگز نہیں ہیں جو یہ نہ سمجھ سکے کہ میں کیا چاہتا ہوں، مگر جو تم چاہتے ہو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. نبیہ قطعیت سے بولی تھی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ کس لحاظ سے میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ جہاں بھی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے مجھے ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھیں، پورا کا پورا ویسا بن جاؤں گا جیسا آپ چاہتی ہیں. زیاد تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ سر ضیاء الدین جو کالج کے استاد تھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے. زیاد بکھلا گیا اور ان کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی. کچھ نہیں سر، بس میں وہ میڈم سے ایک بک کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. بکھلاہٹ میں وہ اٹک اٹک کر بولا اور کوئی معقول بہانہ نہ بنا سکا. جب نبیہ نے آپ کی کلاس اٹینڈ کی تھی اس وقت بھی بک کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا. یوں اساتذہ کے پیچھے پیچھے پھرنا بہت عجیب لگتا ہے. آئندہ احتیاط کرنا اور جاؤ اب یہاں سے. زیاد نے باہر نکلنے میں ایک سیکنڈ لگایا. نبیہ نے سکون کا سانس لیا. سر کافی دیر نبیہ کو غور سے دیکھتے رہے. نبیہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. وہ کافی دیر منتظر رہی مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا اور صوفے پر بیٹھ کر میگزین پڑھنے لگے. نبیہ سر چھٹک کر بک نکال کر پڑھنے لگی تھی. سر ضیاء الدین بہت پرانے تھے. سب اساتذہ ان کا احترام کرتے تھے اور نئے پرانے سب اسٹوڈنٹس بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے. کبھی کسی کو ان سے نظر ملا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کی شخصیت میں بہت روب و دبدبا تھا جو مقابل کو خود بخود زید کر دیتا تھا. نبیہ، یہ زیاد سبحانی کون ہے؟ وہ اکیلی بیٹھی ٹی وی لاؤنج میں میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی. ردا اور علی ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے. نبیہ سے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کیا مگر اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا. ان کے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی. مامی ابھی سو کر اٹھی تھی. عائزہ خود آ کر انہیں زیاد کے بارے میں بتا کر گئی تھی. کل صبح جب وہ یونیورسٹی میں تھی نبیہ کو اس کی آمد کی خبر نہیں تھی. مامی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. اسے چونک کر سر اٹھایا تھا. آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے حیرت سے سوال کیا. یہ نہ پوچھو کس نے بتایا، بس یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے. مامی یہ فضول باتیں یقیناً آپ کو عائزہ نے بتائی ہوں گی. کیا تمہیں وہ پسند نہیں ہے؟ مامی نے پھر سوال جڑ دیا تھا. مامی آپ اس ٹاپک پر بات نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا. نبیہ نے بات ختم کرنا چاہی. مامی تو بڑک اٹھی تھی. تو پھر کس ٹاپک پر بات کرنا پسند کرو گی تم؟ فلاں کی بات نہ کرو، فلاں کا رشتہ قبول نہیں. پہلے تو پڑھائی کا بہانہ تھا، اب کیا بہانہ ہے؟ کتنے پرپوزل تم ریجیکٹ کر چکی ہو. فاروقی صاحب تمہارے ماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تمہاری وجہ سے بیٹی والے ہو کر اتنے لوگوں کو ٹالنا پڑا ہے. ناراض کیا ہے، باتیں سنی ہیں مگر تم پتہ نہیں کس افلاطون کی تلاش میں ہو. اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی. بہت ڈھیل مل گئی تمہیں. اب میں تمہارے ماموں کو کہتی ہوں کہ حماد کا پرپوزل اوکے کر دیں. مامی قطعیت سے کہہ کر وہاں سے چلی گئیں اور نبیہ خاموش بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی.
اسے عائزہ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس سے بات کر کے پچھتا رہی تھی، اور اگر حماد کا پرپوزل قبول کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، وہ سوچتی ہوئی اٹھ کر کچن میں رات کے کھانے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ عائزہ مائیوں بیٹھ چکی تھی۔ نبیہ نے یونیورسٹی سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ سارا دن عائزہ کے ہاں گزارتی تھی۔ عائزہ بیاہ کر اسلام آباد جا رہی تھی۔ دونوں ہی کبھی اداس ہوتی ہیں اور کبھی کام کے بکھیڑوں میں مگن ہو جاتی۔ بچپن کا ساتھ تھا دونوں کا، اور اب جدا ہو رہی تھی۔ عائزہ کا کہنا تھا کہ میں تمہیں بھی ٹھکانے لگا کر ہی جاؤں گی۔ اس نے اندر ہی اندر اپنی سرگرمیاں تیز کر رکھی تھی۔ اس نے مامی کو حماد کے پرپوزل کے بارے میں روک دیا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ کر۔ نبیہ دن میں کئی بار روتی تھی، لیکن ساتھ عائزہ کو بھی رلاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے تم رخصت ہو رہی ہو، عائزہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے تسلیاں دینے کی بجائے میرے حوصلے توڑ رہی ہو۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو خدا کی قسم نکاح نہیں پڑھواؤں گی۔ بارات کو بغیر دلہن کے واپس جانا پڑے گا، عائزہ نے دھمکی دی۔ نبیہ نے فوراً آنسو صاف کیا اور جلدی سے ہنستی تھی۔ عائزہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اتنا کہ نبیہ کو الجھن ہونے لگی۔ بیا، تمہیں کون سی پریشانی رلا رہی ہے؟ کیا مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ عائزہ مسلسل اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نبیہ گڑبڑا گئی تھی، اسے ایسی کسی بات کی کہاں توقع تھی۔ فوراً سنبھل کر بولی، بیوقوف لڑکی، تمہاری جدائی میرے لیے کم پریشانی ہے کیا؟ نہیں، میری جدائی تمہیں اتنا نہیں رلا سکتی۔ محبت اپنی جگہ، مگر ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ تمہیں واقعی کوئی پریشانی ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ خیر، اگر تم خود نہیں بتانا چاہتی تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بارات والے دن نبیہ عائزہ کے ساتھ ہی پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ سلور گلے شیڈ کے کام والے سوٹ میں فل میک اپ کیے، بالوں کا خوبصورت ہیئر اسٹائل بنائے، ہمیشہ کی سادہ رہنے والی نبیہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائزہ نے دھمکی دے کر اسے ساری تیاری کروائی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ کی طرح سادہ سی تیاری کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ پارلر سے لوٹی تھی، کچھ دیر میں بارات آ گئی، سب الرٹ ہو گئے۔ عائزہ نبیہ کو اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ آسی، جنید بھائی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ دیکھو سامنے اسٹیج پر آ رہے ہیں، اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تم کہاں چلی؟ بیٹھو ہی۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیوقوف لڑکی، میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ کیا کباب میں ہڈی بنوں؟ نبیہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کباب میں ہڈی منظور ہے، تمہیں منظور ہے نا؟ وہ بھی صرف اس وقت۔ جنید بھائی تو مجھے دل میں برا کہیں گے۔ دلہا اسٹیج پر قدم رکھ چکے تھے، مگر عائزہ نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ناچار نبیہ کو بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ دلہا بھائی کے اسٹیج پر بیٹھتے ہی روشنیوں کی چکا چوند ہو گئی تھی۔ دونوں طرف سے مووی میکر اور کیمرے۔ نبیہ گھبرا کر فوراً وہاں سے اٹھ گئی تھی اور اسٹیج سے اتر کر قدرے سے پرسکون گوشے میں جا بیٹھی اور عائزہ اور جنید کو دیکھنے لگی، جو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ مگن سی بیٹھی تھی، مانوس سی آواز پر چونک کر سلام کرنے والے کو دیکھا۔ سامنے زیاد کھڑا مسکراتا ہوا ستائشی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ مگن سی بیٹھی تھی، مانوس سی آواز پر چونک کر سلام کرنے والے کو دیکھا۔ سامنے زیاد کھڑا مسکراتا ہوا ستائشی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ سلام کا جواب دینے ہی والی تھے کہ ایک معمر سی گریسفل خاتون زیاد کو پکارتے ہوئے اس کی طرف پڑی تھی۔ وہ خاتون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی ماما۔ وہ بے ساختہ ہی اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آنے والی خاتون زیاد سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کون ہے زیاد؟ وہ ستائشی نظروں سے نبیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مما، یہی ہے میڈم نبیہ ہشام، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے نبیہ ہشام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ محبت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ بہت ذکر کرتا ہے زیاد تمہارا۔ آپ کیسی آنٹی؟ پہلے تو آپ کو یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ نبیہ ان کی یہاں موجودگی پر حیران ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ہم بارات کے ساتھ آئے ہیں، پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ آنٹی آپ بیٹھے نا، کھڑی کیوں ہیں؟ وہ ان کو بٹھا کر خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ زیاد بھی ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ بیٹا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ ملواؤ ان سے۔ میری والدہ حیات نہیں ہے، میں اپنے ماموں کے پاس رہتی ہوں۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پر نظریں جما کر بولی۔ زیاد کی والدہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ اچھا، اور والد؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اوہ، کب ڈیتھ ہوئی ان کی؟ انہوں نے افسوس کرنے کے ساتھ سوال کیا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ نبیہ افسردہ سی ہو گئی، اور نبیہ کی افسردگی محسوس کر کے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ ویسے بھی انہیں تو صرف نبیہ سے مطلب تھا، جس کا زیاد دیوانہ ہو رہا تھا۔ زیاد کی نظریں مسلسل نبیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی کہ زیاد کی والدہ نے کہا، بیٹا اپنی مامی کو بلاؤ نا، میں ملنا چاہتی ہوں ان سے۔ ہاں کیوں نہیں، میں بلاتی ہوں انہیں۔ نبیہ نے خوش دلی سے مروت نبھائی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ کیوں مامی سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہیں۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ یہاں سے کھسک جائے، پھر خود ہی سوچا کہ نبیہ بیگم کب تک فرار حاصل کرو گے زیاد فخر زبانی سے۔ مامی اور ادا اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ بھی آپ تو یہاں آ کر ہمیں ہی بھول بیٹھی ہیں، کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں یہیں تھی، مجھے کہاں جانا ہے؟ اور بھول سکتے ہو مجھے؟ اور بھول تم سکتے ہو مجھے؟ میں نہیں، نبیہ سنجیدگی سے بولی اور مامی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مامی آپ سے ایک خاتون ملنا چاہتے ہیں۔ کون سی خاتون؟ مامی حیرانی سے بولی۔
لیکن تو پتہ چل جائے گا۔ وہ مامی کا ہاتھ تھام کر اس طرف لے گئی جہاں وہ دونوں ماں بیٹا بیٹھے تھے۔ ردا بھی تجسس سے پیچھے اڑی۔ زیاد کی والدہ نبیہ کی مامی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنٹی یہ ہے میری مامی اور یہ میری چھوٹی سسٹر ردا ہے۔ نبیہ نے دونوں کا تعارف کروایا۔ آنٹی نے خوش دلی سے دونوں سے مصافحہ کیا تھا۔ مامی کافی خوش اخلاقی سے انہیں ملی اور ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے نبیہ کو دیکھا۔ نبیہ چاہتے تھے کہ خود ہی تعارف ہو جائے کسی طرح، مگر زیاد یا اس کی والدہ میں سے کسی نے بھی اپنا تعارف نہ کروایا تھا۔ ناچار نبیہ کو ہی بتانا پڑا تھا۔ مامی یہ زیاد فخر سبحانی ہے اور یہ آنٹی ان کی والدہ ہیں۔ نبیہ نے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا۔ مامی کی آنکھیں زیاد کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ انہوں نے خوش دلی سے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ یہ اتنے نائس ہیں زیاد فخر سبحانی۔ ردا جو مامی کے پاس کھڑی تھی گھوم کر زیاد کے پاس آتے ہوئے بولی، بہت تعریفیں سنی تھی آپ کی، جیسا سنا ویسا پایا۔ ردا نے ایک بار پھر اس کی تعریف کی۔ نبیہ کو غصہ آ رہا تھا مگر ضبط کیے مسکراتی رہی۔ کون کرتا ہے میری تعریفیں؟ زیاد دلچسپی سے ردا کو دیکھ کر بولا۔ ایسا آپ بھی سے ایسی توقع مت رکھیں، ان کو کبھی کوئی پسند نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ انہیں تو لگتا ہے کسی آسمانی شہزادے کی تلاش ہے جو اسپیشلی ان کے لیے عرش سے اتریں گے، کیونکہ زمینی مخلوق کو تو ایک قابل اتنا ہی نہیں سمجھتی، اس نے سرگوشی میں کہا تھا۔ اچھا؟ زیاد نبیہ کو دیکھتے ہوئے بولا جو ردا کو گھور رہی تھی۔ ہاں، ردا شرارت سے نبیہ کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں بولی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے آپ کا بیٹا۔ مامی زیاد کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ آپ کی بیٹی بھی تو کم پیاری نہیں ہے، آنٹی نے بھی فوراً کہا۔ زیاد تو ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ مما آپ ایک دفعہ جا کر نبیہ کو دیکھ تو لیں، میں کچھ ہی دنوں میں آپ کے یہاں آنے والی تھی۔ وہ محبت سے نبیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بس مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پیاری لگی ہے، میں زیاد کے پاپا کو لے کر آؤں گی چند دن بعد آپ کے یہاں۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی ہو آئیں، مامی خوش دلی سے بولی تھی۔ زیاد بظاہر تو مؤدب بنا کھڑا تھا مگر اس کی شرارتی نظریں مسلسل نبیہ کے چہرے پر تھی۔ نبیہ گھبرا کر وہاں سے کھسک گئی اور عائزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت عائزہ اور نبیہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئی تھیں۔ سب نے ہی بہت روکا مگر وہ تو اس طرح رو رہی تھیں جیسے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہی ہوں، یہاں تک کہ عائزہ کی والدہ کو آگے بڑھنا پڑا۔ انہوں نے دونوں کو ڈانٹا، پھر کہیں جا کر دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا تھا۔ پھر سب کی دعاؤں اور آنسو کے درمیان عائزہ پیا دے سدھار گئی تھی۔ نبیہ مشکل سے سنبھلی تھی۔ ان دنوں نبیہ پر بہت اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے عائزہ بری طرح یاد آ رہی تھی۔ عائزہ ہنی مون کے لیے مسقط گئی تھی جہاں اس کے جیٹ جٹھانی رہتے تھے۔ مامی اور ردا جس دن سے زیاد اور اس کی والدہ سے ملی تھی مسلسل انہی کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ ردا نے ندا کو فون کر کے زیاد کے بارے میں بتایا تھا۔ ندا بھی زیاد کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ اس دفعہ مامی نبیہ سے پوچھے بغیر ہی تمام معاملات نپٹانا چاہتی تھی کیونکہ عائزہ نے انہیں زیاد کے لیے پکا کر دیا تھا، اور جاتے ہوئے بھی مامی کو تاکید کرنا نہیں بھولی تھی، اور مامی کو تو خود زیاد بہت پسند آیا تھا۔ بس وہ تو ان کی آمد کی منتظر تھیں۔ مامی آج ڈائننگ ٹیبل پر ماموں کو بتا رہی تھی کہ کل شام زیاد کے والدین آئیں گے، آپ گھر میں ہی رہیے گا، اور نبیہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں آ کر بھی اس کا کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کو جی نہ چاہا اور خاموشی سے جا کر لیونگ روم میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر باہر آ گئی اور سامنے سے آتے پیون سے اسٹوڈنٹ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اسے زیاد کو بلانے کو کہا تھا۔ خود جا کر صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زیاد اندر داخل ہوا۔ وہ زیاد کو آتا دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بیٹھو، اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سنا ہے کل آپ کے پیرنٹس آنے والے ہیں ہمارے گھر؟ نبیہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زیاد کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ جی بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، مگر کیوں آنا چاہتے ہیں وہ؟ انہیں روک دیں کسی بھی طرح۔ کیوں میڈم، کیوں روک دوں؟ زیاد بھی چلاہٹ سے بولا تھا۔ تم زیاد فخر سبحانی مجھ سے شادی کر کے بہت پچھتاؤ گے، نبیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ نہیں بھیا، میں تم سے شادی کر کے نہیں، نہ کر کے پچھتاؤں گا۔ زیاد نے ایک دم سے سارے تکلفات کی دیوار گرا دی تھی۔ کیا میری محبت، میرے خلوص پر تمہیں کوئی شک ہے؟ تمہاری بے اتنائی اور گریز کے باوجود میری محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرا تصور ہر وقت تمہاری ہی یادوں سے مہکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری محبت کی تپش تمہارا دل ضرور پگھلا دے گی، اور میں بھی یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس تپش کی آج تمہارے دل میں درار ڈال چکی ہے۔ اسے گہری نظروں میں تولتے ہوئے بولے گیا تھا۔ ان ساری باتوں سے قطعی نظر میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ تم فضول کی ضد مت کرو، ورنہ صرف پچھتاوے ہی رہ جائیں گے، نبیہ سنجیدگی سے بولی۔ بھیا میں اپنا سابقہ جملہ پھر نہیں دہراؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر آج کا دن تمہارا ہے مگر آنے والا کل میرا ہوگا، کیونکہ آج فیصلے کا پورا اختیار میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، کل میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زیاد اس کی ناسمجھ میں آنے والی گفتگو سے الجھ کر بولا تھا۔ جو مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکی ہوں، بس اب بات ختم۔ نبیہ نے بات ختم کر کے میگزین اٹھا لیا تھا۔
یعنی اشارہ تھا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ زیاد کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زیاد نے اپنی منگنی بہت شاندار طریقے سے کروائی۔ سارا انتظام کلب میں تھا۔ نبیہ جب پارلر سے تیار ہو کر آئی، وہ پہلے سے گیٹ پر موجود تھا۔ نبیہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ بہت غضب ڈال رہی تھی۔ زیاد تو نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ بس کرو یار، جنید زیاد کی محویت دیکھ کر بولا۔ عائشہ ہی نبیہ کو گاڑی میں لے کر گئی تھی جنید کے ساتھ۔ ابھی سے اتنا نہ دیکھو کہ بعد میں دیکھنے کا دل ہی نہ کرے، جنید نے شرارت سے کہا۔ کیا تمہارا بھابھی کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ زیاد نے بھی جواباً شرارت سے کہا تھا۔ یار میری بیوی تو روزانہ ایک نئے روپ میں سامنے آتی ہے، اور نیا روپ پہلے سے زیادہ حسین لگتا ہے۔ جنید اسٹیج پر نبیہ کے ساتھ بیٹھی عائشہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر ادھر کا معاملہ تم سے 100% آگے؟ زیاد نے شرارت سے جنید کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی۔ جواباً دونوں کا قہقہ فضا میں بکھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد زیاد کو اسٹیج پر بلایا گیا تھا۔ وہ ہولے سے نبیہ کے پہلو میں جا بیٹھا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ کیسی ہو؟ نبیہ خاموش بیٹھی رہی۔ آج ہر دن سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ اور نبیہ بیچاری تو اتنی نروس ہو رہی تھی، اس کی باتوں کے بلا کیا جواب دیتی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، پچھتا رہا ہوں کہ منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی کرواتا۔ خیر شادی میں بھی زیادہ عرصہ نہیں ہے، منگنی کا بھی ایک اپنا الگ چارم ہے۔ یہ چپکے کون سی رازداریاں ہو رہی ہیں؟ عائشہ اسٹیج پر چڑھتی ہوئے بولی تھی۔ رازداریاں کسی کو بتانے والی تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو بس دو دلوں کے درمیان ہی رہتی ہیں۔ وہ پرائیویسی ہی کیا جس میں تیسرا شریک ہو جائے؟ کیوں نبیہ؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ نبیہ کی طرف چک کر بولا۔ نبیہ کا سر مزید جھک گیا تھا۔ زیاد کے پاپا نے اسی دن ڈیٹ فکس کروائی۔ مامی اور ماموں کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر انہوں نے اصرار کیا تو ماموں نے بھی حامی بھر لی۔ اس طرح منگنی سے ٹھیک 2 ماہ بعد یعنی اپریل کا مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ نبیہ کو آج کلاس روم میں جاتے ہوئے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر کوریڈور میں کھڑی خود کو کمپوز کرتی رہی، پھر کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی سب اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ زیاد کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جو سامنے کے سیٹ پر برجمان تھا۔ میڈم سنا ہے آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ چند ایک اسٹوڈنٹس نے سوال کیا۔ نبیہ خاموش رہی۔ میڈم کس سے ہوئی ہے آپ کی منگنی؟ سبرینا نے سوال کیا۔ آپ کو کس نے بتایا منگنی کے بارے میں؟ اس نے سبرینا سے پوچھا۔ بس پتہ چل گیا۔ وہ زیاد کا نام لیتی رہ گئی تھی۔ تو پھر یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس سے ہوئی ہے؟ آہستہ آہستہ وہ ریلیکس ہوتی جا رہی تھی۔ میڈم منگنی کی ٹریٹ آپ دیں گی یا آپ کے فیونسے دیں گے؟ زین کچھ پیچھے رہتا جو زیاد کے پاس ہی بیٹھا تھا، شرارت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بس ختم کرو یہ ٹاپک، پڑھنا نہیں ہے کچھ، ایگزامس نزدیک آ رہے۔ نبیہ نے روب ڈالنا چاہا۔ ہاں میڈم آپ کو اپنی منگنی کی ذرا خوشی نہیں ہوئی؟ افشین حیرت سے آنکھیں پھیلا کر بولی۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ نبیہ نے ہتھیار ڈال دیا۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، سب کے سب ٹریٹ میری طرف سے ہوگی، اور بل کی پیمنٹ آپ کو جس نے بتایا ہے وہ کریں گے۔ جو کچھ کھانا چاہتے ہو بتا دو، میری طرف سے کھلی دعوت ہے۔ وہ شرارت سے زیاد کو دیکھ کر بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ سب زیاد کے سر ہو گئے تھے اور وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی تھی۔ زیاد جو نبیہ کو پھنسانے کا ارادہ رکھتا تھا، خود پھنس گیا تھا۔ شروع کے 1-2 دن زیاد پھیلنے لگا تھا۔ زومائنی قسم کے فکرے، زومائنی نظریں۔ نبیہ نے فون کر کے درخواست کی کہ کم از کم آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کچھ تو خیال کریں، میں وہاں استاد کی حیثیت سے جاتی ہوں، اسٹوڈنٹس پر برا اثر پڑتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، آخر کو آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو۔ اس دن کے بعد زیاد قدرے محتاط ہو گیا تھا، بلکہ اکثر غیر حاضر ہی رہتا تھا۔ نبیہ نے سکون کا سانس لیا۔ آر یو آل رائٹ؟ زیاد نبیہ کا ہاتھ تھام کر شرارت سے بولا تھا۔ نبیہ کا سارا اعتماد پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ زیاد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں اپنی رفتار پر نہیں رہی تھیں، اور اب تو وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھا مسلسل دیکھنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کہتا جا رہا تھا۔ نبیہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ زیاد نے نبیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ نرمی سے تھام لیا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے بالکل ٹھیک تھی، اب نہیں ہوں، نبیہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اب کیا ہوا ہے؟ زیاد جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اتنی آؤٹ لینگویج یوز کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ نبیہ بدستور نظریں جھکائے بولی تھی۔ میڈم آپ اتنی ذہین ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں گی؟ وہ فوراً ہی مؤدب لہجہ بنا کر بولا۔ کیا کبھی آپ نے استاد کو شاگرد سے ڈرتے اور پزل ہوتے دیکھا ہے؟ میں نے آج تک نہ کبھی پڑھا ہے، نہ سنا ہے، اور نہ ہی دیکھا ہے۔ اب دیکھ رہا ہوں تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ ویسے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے استاد مجھ سے ہی گھبرا رہی ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ میں آؤٹ لینگویج یوز کر رہا ہوں۔ تو ڈیئر میڈم آپ دلہن بنی اتنی حسین لگ رہی ہیں، کون کافر ہوگا جو خود پر کنٹرول رکھے گا؟ نہ آپ اتنی حشر سمانیاں کرتی ہیں اور نہ ہی میں آؤٹ ہوتا، اور ابھی میں آؤٹ ہوا ہی کہاں ہوں؟ ابھی تک تو میں آپ کو استاد ہی سمجھ رہا ہوں، اور 1 سیکنڈ پہلے ہی میرے دل نے مجھے بتایا کہ سامنے بیٹھی حسین عورت تمہاری بیوی ہے، اور میں محسوس کرنا چاہوں گا کہ یہ حسین عورت واقعی میری بیوی ہے۔ وہ شرارت سے بولتا ہوا کچھ اور نزدیک ہو گیا تھا۔ نبیہ سے سانس ہی نہ دوبر ہو گیا تھا۔
ذرا پیچھے ہو کر بیٹھیں، استاد کے پاس بیٹھنے کی تمیز نہیں آپ کو؟ نبیہ کا اصلی اعتماد اٹھ کر آیا تھا، وہ اسے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ استاد نے کبھی تمیز سکھائی نہیں تھی، اور جو تھوڑی بہت پہلے سے سیکھی ہوئی تھی سب بھول چکی ہے۔ اب صرف اتنا یاد ہے کہ اپنی بیوی سے پیار کس طرح سے کرنا ہے، اپنی بیوی کو رونمائی میں کیا دینا ہے، اپنی بیوی کے ناز کیسے اٹھانے ہیں۔ اس کی خوبصورت فکرے بڑھتے چلے گئے تھے، اپنی بیتابیوں کے قصے، اپنی محبت کی داستانیں، اور نبیہ کو آج پتہ چلا کہ بظاہر سنجیدہ سا انسان کتنا شوخ، شرارتی اور خوبصورت باتیں کرنے والا ہے۔ بیگم سبحانی نبیہ سے بہت پیار کرنے لگی۔ وہ نبیہ کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتی تھی، ایک ہی تو بیٹا تھا، اسی لیے سارے چاؤ اسی پر تو پورے کرنے تھے۔ نبیہ بھی ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ سبحانی صاحب تو ویسے بھی بہت اچھے اور نفیس انسان تھے، ہر ایک سے محبت سے پیش آتے، اور یہاں معاملہ ان کی بہو کا تھا۔ جب بھی نبیہ انہیں سلام کرتی دیروں دعائیں دے ڈالتے، اور زیاد تو تھا ہی اس کا دیوانہ، نبیہ کو دیکھتے ہی ایسے جوش میں آ جاتا جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ نبیہ بھی اس کی محبتوں اور دیوانگی کی عادی ہو گئی۔ ایک دن زیاد اپنے بچپن کے قصے سنا رہا تھا، روانی میں وہ اپنا بچپن والا نکاح بھی بتا گیا، پھر شاید فوراً اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، فوراً وضاحتیں دینے لگا۔ نبیہ اس کی ہر بات نہایت غور سے سن رہی تھی۔ بیا، پہلی اور آخری محبت صرف تم ہو، میں نے تو سیمان رحمانی کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی مما نے سیمان کے والد سے انتقام لینے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اس کے والد تو سنا فوت ہو چکے ہیں، مگر والدہ اپنی بیٹی کو لے کر پتہ نہیں کہاں جا چھپی۔ میں نے کہاں اسے تلاش نہیں کیا، مگر وہ ماں بیٹی تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں ہی نہیں۔ حالانکہ 4-5 سال پہلے کسی نے مما کو بتایا تھا کہ سیمان رحمانی اپنی والدہ کے ساتھ اسی شہر میں رہتی ہے۔ مما نے بھی ہر وہ جگہ جہاں ان کی ہلکی سی بھی شناسائی تھی پتہ کروایا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ خیر، کوشش تو میری جاری ہے کہ اگر وہ لڑکی مجھے کہیں مل جائے تو میں اسے تمہاری ملازمہ خاص بنا دوں گا، تم ملکہ عالیہ بننا، اسے حکم جاری کرنا، بلکہ ہمارے بچے بھی وہی پالے گی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے ملی تو فوراً اسے طلاق دے دوں گا، مگر اب سزا میں کچھ ترمیم ہو چکی ہے، اب میں نے کچھ اور سوچ لیا۔ ابھی میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے تو مجھے اس سے اتنی نفرت محسوس ہوتی ہے، اور اگر کبھی اسے اپنے روبرو دیکھ لوں تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر کروں۔ بس وہ ایک دفعہ مجھے مل جائے، پھر چاہے پاتال میں بھی جا چھپے، پھر بھی مجھ سے بچ نہیں سکے گی۔ زیاد کے روم سے اندیکھی سیمان رحمانی کے لیے نفرت و حقارت چھلک رہی تھی۔ بیا کو ایک دم سے وہ بہت خوفناک لگا۔ وہ غور سے زیاد کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اس لڑکی سے اتنی نفرت کیوں ہے، اور مما اس کے والد سے کون سا انتقام لینا چاہتی ہیں؟ جانتی ہو بیا، اس کے والد نے مما پر کتنا رقیق الزام لگایا تھا۔ مما بھی ان میرڈ تھی، مما کی منگنی اس کے والد سے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس کے والد کو اپنی کلاس فیلو پسند آ گئی۔ مما بتاتی ہیں ہمارے خاندان میں بچپن سے ہی منگنیاں طے کر دی جاتی تھیں، یہ ہماری خاندانی روایت تھی، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ بچپن کے نکاح یا منگنی کے خلاف آواز اٹھا سکے، اور وہ شخص اپنی کلاس فیلو کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ خاندانی روایت کو توڑنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے کوئی مناسب بہانہ چاہیے تھا، اور اس نے ایسا بہانہ تراشا۔ زیاد بہت غصے میں آ گیا، اسے اپنی مٹھیاں سختی سے بیچ لی اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ایسا بہانہ تراشا جس سے میری مما کی عزت کی دھجیاں بکیر دی، ان کی شخصیت کا غرور و وقار سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ تو پاپا اتنے اچھے اور نائس انسان ہیں، انہیں مما کی بے گناہی کا 100% یقین تھا۔ پاپا نے فوراً مما سے شادی کر لی۔ انہوں نے تھوڑی عرصے مما کو بہت عزت، مان اور اعتبار دیا۔ مما نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس شخص کی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا تھا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بیٹی کی عزت کیا چیز ہوتی ہے اور بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ مما نے منصوبہ تو یہی بنایا تھا کہ جب ان کی بیٹی شادی کے قابل ہو جائے گی ہم طلاق بھیج دیں گے۔ مما تو سیمان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میں سیمان رحمانی کو دیکھوں گی تو میرے زخم پھر سے تازہ ہو جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ سیمان رحمانی کو مما کے سامنے تڑپاؤں، سسکاؤں، تاکہ مما کے زخم مندمل ہو جائیں۔ قصور سیمان کے والد کا تھا، اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے، تو اس سارے قصے میں سیمان کہاں سے قصوروار نکلتی ہے؟ اور ویسے بھی معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہے۔ گڑے مردے کھودنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے شرمندگی کے۔ نبیہ نے زیاد کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا نقطۂ نظر واضح کیا تھا۔ نبیہ، تم اس لڑکی کا فیور کر رہی ہو، حالانکہ عورت تو شراکت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتی۔ عجیب لڑکی ہو تم، اور معاف ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو اس قابل ہو، جو اس طرح کی ضلالت پر اتر آئے، ان کی یہی سزا ہے، چاہے وہ دوسرے جہان پہنچ جائے۔ ان سے وابستہ لوگوں کو عبرت بناؤ تاکہ ان کی آئندہ نسلیں دوبارہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لے۔ اسے زیاد اس وقت بہت برا لگا۔ اس نے زیاد کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ زیاد، کل شام مامی مجھے لینے آ رہی ہیں، نبیہ نے خوشی خوشی بتایا۔ وہ باہر سے مامی اور ادا کا فون سن کر آ رہی تھی۔ زیاد جو بیڈ پر نیم دراز تھا اس کی بات سن کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہیں لینے؟ وہ کیوں؟ بھائی، شادی کے بعد لڑکی اپنے میکے میں رہنے کے لیے جاتی نہیں ہے؟ وہ بھی رسم کے مطابق مجھے چند دن رکھنے کے لیے لے کر جائیں گی، نبیہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں یہ فضول سی رسمیں کس نے ایجاد کی ہیں، آدھی عمر میکے میں ہی گزرتی ہے،
پھر شادی کے بعد میکے میں رہنے کا بھلا کیا جواز بنتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، منع کر دو مامی کو۔ بلکہ میں مامی سے بات کرتا ہوں، روزانہ شام کو ہم مل تو آتے ہیں، پھر رہنے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ زیاد برا سا منہ بنا کر بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی زیاد؟ پہلے بھی مامی آپ کی وجہ سے کافی دن مامی کو ٹالتی رہی ہیں، ایک ماہ ہو چلا شادی کو، میں ایک دن بھی مامی کے ہاں نہیں رہی۔ سب کی بیویاں رہنے کے لیے جاتی ہیں، میں کوئی انوکھی تھوڑی ہوں جو چند دن کے لیے بھی نہیں جا سکتی، نبیہ بدمزہ سی ہو کر بولی، کیونکہ وہ ردا سے کافی لمبے پروگرام بنا کر آ رہی تھی۔ عائزہ بھی ان دنوں میکے رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، ندا بھی، اور چند دن بعد رضا بھائی بھی بھابھی اور بچوں کو لے کر آ رہے تھے۔ ان کی جاب اسلام آباد میں تھی، نبیہ کی شادی میں انہیں 4 چھٹیاں ہی مل سکی تھیں، اور وہ گھر والوں سے پرومس کر کے گئے تھے کہ جلدی 10-15 دن کی چھٹی لے کر ہم سب دوبارہ آئیں گے، اور اب ان کو بھی چھٹی مل چکی تھی۔ میری بلا سے جاتی رہیں سب کی بیویاں، اور تم صرف انوکھی بات کر رہی ہو۔ اس دل سے پوچھو کہ تم کیا ہو؟ میرے لیے اس روئے زمین پر تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تم چند دن مجھ سے جدائی کے مانگ رہی ہو، میں چند گھڑیاں بھی تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا، اتنی مشکل سے تو ملی ہے۔ بس میرا دل چاہتا ہے ہر گھڑی تمہیں اپنے پاس بٹھا کر تمہیں دیکھتا رہوں، اگر درمیان میں یہ دشمن سے مارچنا ہو تو، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا داری بھی نبھانی پڑتی ہے، مگر یہاں تو بیوی ہی ظالم بنی ہوئی ہے۔ پھر دنیا کو کیا الزام دو؟ وہ رومانٹک لہجے میں بولتا ہوا آخر میں بیچارگی سے بولا تھا۔ محترم زیاد صاحب، اگر آپ کے ڈائلاگ ختم ہو گئے ہوں تو اب میں کچھ گزارش کروں؟ نبیہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ کیا تم میری محبت و چاہت کو ڈائلاگ سمجھتی ہو؟ زیاد غصے سے چیخ کر بولا، مگر نبیہ کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر نرم پڑ گیا اور اسے دونوں بازو سے تھامتے ہوئے بولا تھا، تمہاری ایسی کی تیسی، اب میں بقول تمہارے ڈائلاگ نہیں بولا کروں گا، بلکہ صرف عملی مظاہرہ ہی کیا کروں گا۔ یعنی کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اور اگر اب تم نے کوئی مزاحمت کی تو جانتی رہنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کہ یہ سزا تو تم نے خود تجویز کی ہے، بھگتو اب۔ اور نبیہ اس وقت صرف اپنے جملے کو ہی کوس سکتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نبیہ نے زیاد کی منت سے ماجت کر کے 4-5 دن اپنے میکے میں رہنے کی اجازت لے ہی لی تھی۔ ماموں، مامی، ردا اور علی سب آئے ہوئے تھے، سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ زیاد علی اور ردا سے مصروف گفتگو تھا۔ زیاد بھیا، آپ کو ہماری آپی کیسی لگی؟ ردا نے شرارت سے نبیہ کو دیکھ کر زیاد سے سوال کیا تھا۔ ایک دم ظالم، بہت ظالم ہے تمہاری آپی، زیاد اپنے چہرے پر سنجیدگی اور بیچارگی کا لبادہ اوڑھ کر بولا تھا۔ ردا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہیں ظالم؟ وہ کیوں؟ اس نے باری باری زیاد اور نبیہ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، اگر بتا دیا جو تھوڑا بہت ہم پر رحم کیا جاتا ہے اس سے بھی جائیں گے، زیاد شرارت سے نبیہ کو دیکھ کر بولا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ردا، اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اسے دیکھ رہی ہو جیسے اپنے شوہر کو نہیں، اپنے کسی نالائق شاگرد کو دیکھ رہی ہوں، یہ عزت ہے ہماری۔ زیاد روانی میں غلط جملہ بول گیا تھا، پھر جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی، مگر ردا نے تو فوراً اس کی بات پکڑ لی تھی۔ آپ آپے کے شاگرد ہی تو ہیں، یہ تو اب آپ ہی جانتی ہیں کہ آپ لائق تھے یا نالائق۔ ہوں نہیں تھا کسی دور میں، اب تو میں صرف اور صرف اس کا محترم شوہر ہوں، میری عزت و احترام کرنا اس پر فرض ہے۔ زیاد روبدار آواز میں بولا، آپ شوہر بعد میں بنے، شاگرد پہلے ہیں، اس لیے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے اپنے استاد کو عزت و احترام دینے کا۔ ردا نے مذاق میں کہی گئی بات کو سنجیدگی کا رنگ دے دیا تھا۔ او یار، ہم تو برے فن سے، تم بھی کچھ ہماری مدد کرو، زیاد نے پاس بیٹھے علی سے بیچارگی سے کہا، اور ان کو بتا دیا کہ صرف مونس ہی مونس نہیں، مذکر بھی مذکر بن سکتا ہے۔ اور زیاد کی للکار پر خاموشی سے باتیں سنتا علی میدان میں کود پڑا تھا۔ پھر ردا کی باتیں کیا، اسے منہ چھپا کر میدان سے آؤٹ ہونا پڑا، کیونکہ نبیہ کچن میں جا چکی تھی اور وہ اکیلی کہاں تک ان کا مقابلہ کرتی۔ نبیہ جب ماموں وغیرہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ندا، عائزہ، بھابھی، جنید بھائی اور رضا بھائی لان میں بیٹھے انہیں کے منتظر تھے۔ نبیہ جو زیاد کی اداسی کے خیال سے چپ سی تھی، ایک دم سے فریش ہو گئی، وہ سب سے پرجوش طریقے سے گلے ملی۔ آدھی رات تک سب لان میں بیٹھے گپے مارتے رہے تھے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے لان کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا سب کو ہی بھلی لگ رہی تھی۔ مامی کئی بار آ کر انہیں سونے کا کہہ چکی تھی، مگر وہ بس کچھ دیر اور کہہ کر ٹال جاتے۔ رات کا تقریباً 1:30 بج گیا، اب کی بار مامی نے باقاعدہ ڈانٹ پلائی تو پھر کہیں جا کر محفل برخاست ہوئی تھی۔ عائزہ اور جنید کو بھی یہیں روک لیا گیا، اور نبیہ کو تو عید ہی ہو گئی تھی، وہ ساری رات باتوں میں مگن رہی۔ جب صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی تب دونوں کی آنکھ لگی۔ ابھی وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ماموں دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرانی سے ماموں کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھنے لگی اور جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماموں جی، آپ مجھے بلا لیا ہوتا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ بیٹا ریلیکس ہو کر بیٹھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا ہوا اگر میں خود آ گیا ہوں؟ اسے بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئے۔ چند رسمی سی باتوں کے بعد وہ بولے تھے، بیٹا یہ ڈائری ہے، ثانیہ یعنی تمہاری ماں کی امانت تھی میرے پاس، اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اس نے میرے حوالے کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میری بیٹی ذرا سمجھدار ہو جائے گی تو اس کے حوالے کر دی جائے۔
بیٹا میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے اور نہ ہی میں نے یہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ثانیہ سمجھدار تھی۔ اگر وہ مجھے اس ڈائری کے متعلق بتانا چاہتی تو بتا سکتی تھی، مگر ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو مجھے نہ بتانے والی ہو۔ ماں بیٹیوں کی ہزاروں ایسی پرائیویسی ہوتی ہے جو دوسروں کو بتانے والی نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں تمہیں فورس کروں گا۔ اگر کسی قسم کی پریشانی ہوئی تو ضرور بتانا بیٹا۔ اپنی ماں کی طرح خود ہی اندر پریشان نہ ہوتی رہنا۔ پریشانی شیئر کر لینے سے آدھا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یا جو مناسب سمجھو وہی کرنا۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے ڈائری اس کے ہاتھ میں دی اور اس کے گال پر پیار سے تھپکی دے کر چلے گئے تھے۔ نبیہ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ دیر خاموش نظروں سے ڈائری کو دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر نیم دراز ہو کر ڈائری کھولی تھی۔ ڈائری میں سے کچھ کاغذ نکل کر اس کے سینے پر گرے۔ اس نے ڈائری ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے کاغذ کھولے۔ وہ نکاح کے کاغذات تھے۔ اس نے تجسس سے نام ڈھونڈے کہ کس کے نکاح کے کاغذات ہیں، اور نام پڑھنے کے بعد وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک بار نام پڑھے، 2 بار، سہبار، اور اس کی نگاہوں کے سامنے سے وہی لفظ گھومنے لگے تھے، شیمان رحمانی والحشام رحمانی، زیاد فخر سبحانی۔ اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے ایسے لگا جیسے پوری کی پوری چھت اس پر آ گئی ہو۔ اس نے کاغذات ایک طرف رکھے اور بے چینی سے ڈائری کھول کر پڑھنے لگی۔ ڈائری میں سیاہ حروف میں مختصر سی تحریر لکھی تھی، جان سے پیاری نبیہ شیمان حشام، بیٹا خدا تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں جانتی ہوں کہ اس انکشاف کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی، لیکن بیٹا ایک کڑوا سچ ہے جو کسی طور نہیں چھپایا جا سکتا۔ تمام حقائق میں نے اس ڈائری میں درج کر دیے ہیں، اور کچھ حقائق تمہارے پاپا کی ڈائری میں درج ہیں جو میری بیڈ کے سائڈ ڈرار میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کی چابی اسی ڈائری کی جلد کے کور میں ہے۔ یہ ڈائری پڑھنے کے بعد وہ بھی پڑھ لینا، اور پھر جو مناسب سمجھو فیصلہ کرنا، اور اگر خود کچھ سمجھ میں نہ آئے تو محیب بھائی کو بتا دینا، وہ یقیناً تم سے بہتر فیصلہ کریں گے۔ میں نے ان کو اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ وہ وقت سے پہلے ہی پریشان نہ ہو جائیں۔ اب تو تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، اس لیے اب ان کو بتا دینا مناسب ہوگا، یا تم جو مناسب سمجھو کرنا، مگر کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے بعد میں شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہ جائے۔ فقط تمہارے لیے دعا گو، ثانیہ حشام۔ نبیہ نے اپنے باپ کی ڈائری بھی نکال لی تھی۔ دونوں ڈائریوں میں لکھی تحریر بار بار پڑھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماموں کو کچھ نہیں بتائے گی، کیونکہ ماموں تو سب کچھ جاننے کے بعد کسی صورت نبیہ کو ان لوگوں کے حوالے نہ کرتے اور فوراً خلا لینے کا سوچتے، اور نبیہ تھی تو اسی گھر کی بیٹی۔ اس کے طلاق لینے سے ندا اور ردا کے مستقبل پر برا اثر پڑتا، کیونکہ ایسی باتیں کسی سے چھپی تو نہیں رہتی، اور ردا کے آنے والے لوگ ضرور اس کے طلاق کے متعلق سوال کرتے کہ کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ کچھ اس قسم کے سوالوں سے بچنے اور کچھ ندا اور ردا کے مستقبل کے لیے وہ خاموش ہو گئی، اور مما کی طرح سب کچھ اپنے سینے میں ہی دفن کر گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ ردا کی شادی کے بعد میں بے فکر ہو کر سب کچھ ماموں کو بتا دوں گی، کیونکہ پھر کسی قسم کی پریشانی اور خطرہ نہیں رہے گا، مگر انسان جو سوچتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ماموں نے ڈائری دینے کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے بن گئے تھے جیسے وہ ڈائری کے متعلق کچھ جانتے ہی نہ ہو، اور نبیہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اندر سے وہ پہلے جیسے پرسکون نہیں رہی تھی، اور اپنی ہر بات عائزہ سے شیئر کرنے والی نبیہ یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن کر گئی تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ وہ زیاد کو سب کچھ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ یہ شخص جس نے ابھی سیمان کو دیکھا بھی نہیں ہے تو ابھی اس سے اتنی نفرت جتا رہا ہے، جب اس کو سیمان کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو پھر یہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ وہ چپ چاپ زیاد کی سامان اور اس کے والدین کے بارے میں نفرت تو بیزاری سنتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیاد کی دیوانگیاں بڑھتی چلی گئی تھیں۔ شادی کو 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس کی شدتوں اور دیوانگیوں میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ پھر نبیہ پریگننٹ ہو گئی۔ اسے اسی دن کا انتظار تھا۔ زیاد نے سنا تو دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ سارے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ مما تو ایسے اس کی کیئر کرنے لگی جیسے بچوں کی جاتی ہے۔ نبیہ 1-2 دن رہنے کے لیے اپنے میکے آئی، اور یہیں سے اس نے اپنے بنائے گئے منصوبے کا آغاز کیا۔ وہ ہمیشہ چپ ہی رہتی، کبھی بھی اپنا راز اوپن نہ کرتی، مگر زیاد تو چین سے نہیں بیٹھ رہا تھا، اور کچھ دن پہلے ہی وہ اور مما باتیں کر رہے تھے۔ زیاد بتا رہا تھا کہ سیمان کی والدہ کا سراغ لگ چکا ہے۔ اس کی والدہ زندہ نہیں ہے، مگر سیمان اسی شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے، اور میں یہ جلد ہی پتہ کروا لوں گا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ بس چند دن اور انتظار کر لیں مما، پھر وہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ایک تو سے اس کے چھپنے کی سزا بھگتنی ہوگی، دوسرا آپ کو ستانے کی۔ نبیہ نے دیکھا کہ مما کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا، اور آنکھیں شیطانیت سے چمک اٹھی تھیں۔ اسے ایک دم سے زیاد اور مما سے شدید نفرت محسوس ہوئی کہ یہ بظاہر اتنے محبت کرنے والے لوگ اندر سے اتنے گھٹیا ہیں۔ قصور زیاد کا نہیں، قصور تو اس کی ماں کا ہے، جس نے خود سے من گڑت قصہ سنا کر اپنے بیٹے کے اندر اتنا زہر بھر دیا۔ زیاد کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو اس کا ریئیکشن بھی کچھ اسی قسم کا ہوتا، کیونکہ ماں کی بے آبروئی چاہے کسی بھی دور میں کی گئی ہو، بیٹا کبھی نہیں بھولتا، اور اس نے تو اپنے بیٹے کو یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ وہ آج تک اپنی ذلت بھولی نہیں ہے۔ ابھی تک ایک ایک حرف اس کے دل پر رقم ہے، اور ہر بیٹا یہ حرف مٹانے کی کوشش کرے گا۔
اب یہ تو وقت اور حالات پر منحصر ہے کہ وہ یہ حرف مٹانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور نبیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سوچ لیا تھا وہ پریگننٹ ہونے کے بعد زیاد کو سب کچھ بتا دے گی۔ اس نے یہ پیریڈ اس لیے چنا کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرے تو نہایت سوچ سمجھ کر کرے، اور بیگم سبحانی کو پوتے پوتیوں کا بہت شوق ہے، اس لیے وہ ظلم کرنے سے پہلے اپنے آنے والے پوتے پوتے کے بارے میں ضرور سوچیں گی، اور اب وہ اپنے بنائے گئے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد تسلی سے بیٹھ کر زیاد کے بیڈ روم کے فون سیٹ کا نمبر رنگ کیا۔ فون زیاد نے ہی ریسیو کیا تھا۔ اس نے دوپٹہ ہونٹوں پر رکھ کر اپنی آواز اور لہجہ بالکل بدل لیا اور زیاد کے ہیلو کہتے ہی بولی تھی، سنا ہے آپ سیمان رحمانی سے ملنا چاہتے ہیں؟ ادھر بے چینی سے پوچھا گیا۔ ہاں ملنا چاہتا ہوں میں سیمان رحمانی سے۔ کہاں ہے وہ؟ آپ جانتی ہیں اسے؟ ہاں میں سیمان رحمانی ہی بول رہی ہوں، اور اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو کل شام 5 بجے فلاں جگہ پر آ جائیے گا، میں ان وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اس نے اپنی بات پوری کر کے ریسیور رکھ دیا اور ادھر سے زیاد ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ نبیہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھیں۔ اسے ایک دم سے خوف سا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آج کے بعد وہ دوبارہ اتنی آزادی سے سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کے اندر گھٹن بڑھنے لگی تو اس نے لان کا رخ کیا اور ٹھنڈی تازہ ہوا میں لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ کافی کوشش کے بعد وہ خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ اگر یہ شخص مجھے قبول کر لیتا ہے، وقتی طور پر ہی صحیح، مگر اس کے اندر انتقام اور نفرت کی جو آگ ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لمحے بھڑک سکتی ہے، اور کیا میں اب اس شخص کی نفرت سہ پاؤں گی جو اب تک مجھے صرف محبت اور احترام دیتا رہا ہو، بلکہ عشق کے دعوے کرتا رہا ہو؟ اس نے ابھی تک مجھے دیکھا نہیں ہے، یہ بھی سچ شکر کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا رکھا ہے۔ سارا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آنکھوں پر بلیک گلاسز، ہاتھ تو میرے ویسے ہی چادر کے اندر ہے، اور پاؤں میں شوز اس قسم کے ہیں کہ سارے پاؤں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی پہچان کا ایک نقش مٹھا رکھا ہے، اور اب میں اس کے سامنے جا کر نقاب الٹوں گی تو… پھر اس نے ہمت کی اور 2-3 بار باقی سیڑھیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ذرا کچھ فاصلے پر جا رکی۔ پھر دونوں ہاتھ چادر سے باہر نکالے، ایک ہاتھ سے گلاسز اتارے، ایک ہاتھ سے نقاب ہٹایا، اور زیاد کرنٹ کھا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم یہ نہیں ہو سکتا، تم شیمان رحمانی نہیں ہو، تم بیا زیاد ہو، صرف بیا زیاد۔ کہہ دو بیا کہ تم مذاق کر رہی ہو، کہہ دو پلیز۔ وہ آگے بڑھا اور اسے دونوں بازو سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ نہیں زیاد صاحب، حقیقت کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ جتنا بھی چھپاؤ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ میرا اصلی نام شیمان رحمانی ہی ہے جو میرے والد نے رکھا تھا، اور والدہ نے میرا نام نبیہ ہشام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی۔ زیاد کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ایک دم طیش میں آ گیا اور اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کر دیا تھا۔ تم ذلیل لڑکی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے فریب کرتی رہی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ مگر اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ رہتی عمر تک یاد رکھو گی۔ نبیہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ کچھ دیر گھبرا کر اسے دیکھتا رہا، پھر تحکم سے بولا، چلو میرے ساتھ۔ نبیہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بس سے دور کھڑی رہی۔ زیاد نے پلٹ کر دیکھا، وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہٹی تھی۔ اسے شدید غصہ اور چیخ کر بولا، سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ زیاد نے آگے بڑھ کر بہت بے دردی سے اس کی کلائی میں اپنی انگلیاں پہ وس کر دی تھیں، اتنے کہ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ اسے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی۔ اس نے گرفت اور سخت کر دی تھی۔ زیاد کوئی بہت ہی سخت لفظ کہنے والا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تحریر تھا کہ زیاد نے نظریں چرا لیں اور اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ گرفت بھی قدرے کم کر دی تھی۔ اس کے کھینچنے سے نبیہ کی بغل میں دبی دونوں ڈائریاں نیچے گر پڑی تھیں۔ کچھ گرنے کی آواز سن کر زیاد نے پلٹ کر دیکھا، 2 ڈائریاں فرش پر گری ہوئی تھیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نبیہ کی طرف دیکھا، مگر وہ رونے میں لگی ہوئی تھی۔ زیاد نے اس کا بازو چھوڑ کر دونوں گری ہوئی ڈائریاں اٹھا کر اپنے قبضے میں لیں اور دوبارہ اس کا بازو تھام کر نیچے آیا اور اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ زیاد کی آنکھوں میں ذرا سی نرمی پا کر نبیہ باقاعدہ سسکیاں لینے لگی تھی۔ زیاد کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر دھاڑ کر بولا تھا، بند کرو یہ رونا دھانا، فضول، مجھے ڈرامے بازیاں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر سسکیوں کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ اگر تم نے رونا بند نہیں کیا تو میں گاڑی کسی چیز سے دے ماروں گا۔ وہ دیکھو سامنے ٹرک آ رہا ہے، بس اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور زیاد کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ نبیہ نے فوراً اپنی سسکیوں پر قابو پایا اور آنسو کی روانی میں کچھ کمی بھی آ گئی تھی، اور زیاد اپنی بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، مما اور پاپا کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ اسے سیدھا بیڈ روم میں لے گیا اور اسے بیڈ پر گراتے ہوئے بولا، خبردار اگر اس کمرے سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ زیاد نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دونوں ڈائریاں اپنے دراز میں رکھیں اور دروازے کو لاک کرنے کے بعد گھر سے باہر چلا گیا۔ ان
انکشاف اتنا اچانک اور شدید تھا کہ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہا، کبھی گاڑی سے نکل کر بے مقصد ادھر ادھر پھرنے لگتا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دماغ بالکل خالی ہو چکا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ پھر کلائی پر بندی گھڑی پر نظر دوڑائی تو 12:30 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ گھر پہنچا تو سب افراد سو چکے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ نبیہ کو وہ جس طرح پھینک کر گیا تھا وہ اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ روئی ہے اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان ابھی تک بہت واضح ہو رہے تھے، مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ زیاد کو ایک دم اس پر رحم آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے نیچے لٹکی ہوئی ٹانگوں کو سیدھا کیا، تکیہ درست کر کے اسے صحیح طرح سے لٹانے کے بعد اس پر کمبل ڈال دیا۔ نبیہ نے 2-1 دفعہ غنودگی میں تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، پھر وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ زیاد خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ مانو سے ڈائریوں کا خیال آیا، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، سائڈ کی ڈرار سے دونوں ڈائریاں نکالیں، پھر انہیں پڑھنے لگا تھا۔ وہ نبیہ کے مما اور پاپا کی ڈائریاں تھیں۔ ہر لفظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر نئے نئے راز منکشف ہوتے گئے۔ اپنی ماں کی چال بازیاں، چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کر انتقام پر اتر آنا، شامی کی بیٹی کو انتقام کا نشانہ بنانا، اور نبیہ کی والدہ ڈائری میں روبی، جہاں زیب جو مما کی بیسٹ فرینڈ تھی کا نام بھی درج تھا، انہوں نے نبیہ کی والدہ کو رائمہ کے انتقام کے بارے میں بتایا تھا، اور رائمہ کی حیثیت کھل جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا بھائی کے پاس چلے جانا اور ہاسپٹل کی تعمیر و ترقی پر رائمہ کا ثانیہ سے منتفر اور جالس ہونا۔ پھر اینڈ میں نبیہ کو نصیحت کی جانے والی تحریر، وہ جیسے جیسے پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ دونوں کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے بعد ڈائریاں دوبارہ لاک اپ میں رکھ دیں۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو وہ فوراً آنٹی روبی کے پاس پہنچ جاتا۔ اسے یقین آ ہی نہیں رہا تھا، ان باتوں کی تصدیق چاہتا تھا۔ ایک ہی دن میں اس پر ایسی ایسی حقیقتیں آشکار ہوئی تھیں جنہوں نے اس کا سارا سکون غارت کر دیا تھا۔ اس کی نیند، چین، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تھک ہار کر وہ بیڈ روم سے نکل گیا اور لان میں چلا آیا تھا۔ آدھی رات تھی اور سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، مگر اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اتنی سردی میں بھی کم نہ ہو سکی تھی۔ اسے شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ جب وہ ایک ہی زاویے پر بیٹھا بیٹھا تھک گیا تو اس نے سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکا دیا اور ٹانگیں ٹیبل پر پھیلا دی، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب سو گیا۔ مالی بابا کے جگانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اتنی سردی میں سو رہے تھے بیٹا، بیگم صاحبہ دیکھ لیتی تو ہم سب کی شامت آ جاتی۔ شکر ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، یہاں کیوں سوئے ہوئے تھے؟ سردی لگ جاتی تو پھر؟ اس نے مالی بابا کی بات کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ نبیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے سیدھا واش روم کا رخ کیا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ کافی حد تک فریش ہو گیا تھا۔ بال بنانے کے بعد ملازم کو چائے اور اخبار کا کہہ کر خود صوفے پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم چائے لے کر آ گیا۔ چائے پینے کے بعد وہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جتنا وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا وقت اتنا ہی رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ اخبار بھی اس نے بہت بے دلی سے پڑھا۔ کافی جان لیوا انتظار کے بعد 9 بجے اور وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار پھر سے اپنے بال بنانے لگا۔ نبیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہیئر برش ٹیبل پر پھینک کر وہ نبیہ کی طرف آیا اور کچھ دیر اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا، مگر نبیہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں چھت پر تھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اٹھو اور ناشتہ کر دو، مما گھر پر نہیں ہے، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ بھوکا نہیں رہنا، سن لیا نا، میں اماں سگیرہ سے آ کر پوچھ لوں گا، اسے تحکم بھرے انداز میں کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پاپا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، اسے بغیر ناشتہ کیے باہر جاتا دیکھ کر آواز دے ڈالی تھی، ادھر آؤ بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بیزاری سے پلٹ کر ان کے پاس آیا اور اپنی بیزاری چھپاتے ہوئے بولا، پاپا میں ناشتہ کر چکا ہوں اور ایک کام سے جا رہا ہوں۔ مگر اماں تو کہہ رہی ہے تم نے ناشتہ نہیں کیا، صرف ایک کپ چائے کا ہی پیا ہے، پاپا نے مزید استفسار کیا۔ پاپا مجھے بھوک نہیں ہے اس لیے۔ مما کہاں ہے پاپا؟ اس نے بات بدلنے کو مما کا پوچھ لیا تھا۔ رات ہم تمہارے پھپھو کے ہاں گئے تھے نا، تو رائمہ کو تمہاری پھپھو نے روک لیا تھا۔ پاپا اسے دیکھ کر بولے۔ زیاد کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ روبی آنٹی اسے گھر ہی ملی تھی۔ وہ اس کی صبح آمد پر کافی حیران ہوئی، مگر ظاہر نہیں کیا، خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد خود چائے کا آرڈر دینے کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور چند رسمی سی باتوں کے بعد زیاد اپنے اصلی مقصد پر آ گیا۔ آنٹی روبی پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، پھر اس کے اسرار پر اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی تھی۔ بیٹا اپنی مما رائمہ کے سامنے میرا نام نہ لینا، میں تمہیں کبھی نہ بتاتی، مگر تمہارے اسرار پر مجھے سب کچھ بتانا پڑ رہا ہے۔ میں رائمہ کو ہمیشہ ایسے کام کرنے سے روکتی رہی ہوں، مگر وہ ہمیشہ اپنی منمانیاں کرتی آئی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی۔ اور اب سب کچھ صحیح طرح سے جان لینے کے بعد زیاد کو اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اسے شرم آنے لگی کہ وہ ایسی ماں کا بیٹا ہے جس نے چھوٹی سی بات کا انتقام لینے کے لیے اتنی شرمناک کہانی گڑھی۔
وہ خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد اسے نبیہ کا سامنا کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا، مگر سامنا تو بہرحال کرنا ہی تھا، ابھی یا کبھی سے کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ وہ سیدھا گھر چلا آیا۔ مما ابھی نہیں لوٹی تھی اور نبیہ صبح سے بیڈ روم میں ہی بند تھی۔ وہ بیڈ روم میں ہی چلا آیا۔ نبیہ صوفے پر بیٹھی میگزین کی ورقگردانی کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نبیہ فوراً وہاں سے اٹھنے لگی، مگر زیاد نے اس کا بازو تھام کر دوبارہ بٹھا دیا اور بولا، میں نبیہ حشام کو شیمان رحمانی سمیت قبول کرتا ہوں۔ جتنی مجھے نبیہ حشام سے محبت ہے، اس سے کہیں بڑھ کر مجھے سیمان رحمانی سے محبت ہو گئی ہے، اور میں سیمان رحمانی کو تم سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ تم جیلس تو نہیں ہوگی؟ شرارت سے بولتے ہوئے اسے نبیہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، میں آپ سے اب کبھی نہیں بولوں گی۔ نبیہ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولی تھی۔ کبھی کبھی پر اٹھا رکھو، فی الحال تو میری بات سن لو کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں مما کے بارے میں بھی، مگر میری مجبوری ہے کہ مما سے نفرت نہیں کر سکتا، چاہوں تو بھی نہیں، کیونکہ وہ جیسی بھی عورت ہیں تو میری ماں، مجھے جنم دینے والی، میرے لیے تکلیفیں سہنے والی، مگر مجھے اب ان پر بالکل اعتبار نہیں رہا اور نہ ہی کبھی آ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد میں انہیں معاف کر چکا ہوں، کیونکہ اس عمر میں ان کے چہرے سے نقاب اتار کر انہیں شرمندگی کی زندگی نہیں دینا چاہتا، اور ان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی ساری اصلیت جان چکا ہے اور اب کبھی بھی اس پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اب میں مما سے کبھی سیمان کا ذکر نہیں کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس قصے سے اکتا چکی ہیں، اس لیے وہ خود اب اس معاملے پر مٹی ڈالنا چاہتی ہیں، اور تمہارا تعلق تو مجھ سے ہے نا۔ جب میں تمہیں ہر روپ میں قبول کر چکا ہوں تو پھر تمہیں کسی سے کیا لینا دینا؟ مگر نبیہ بد سے دور رخ موڑے بیٹھی رہی۔ پلیز نبیہ جانی، اب تو مان جاؤ نا، اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا تھا۔ مانوں گی، مگر ایک شرط پر، نبیہ سنجیدگی سے بولی۔ صرف ایک شرط؟ ہزاروں بھی کہو تو ماننے کے لیے تیار ہوں، تم ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو، زیاد فوراً بولا تھا۔ وہ ہاسپٹل جو مما اور پاپا کا مشترکہ خواب تھا، اسے ہم چلائیں گے، دونوں مل کر، اور اسے مزید ترقی دیں گے۔ زیاد ایک دم سے ہنس دیا تھا۔ بس اتنی سی بات، تم کچھ کہو اور میں نہ مانوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بی بی تم بھی مما کو معاف کر دو پلیز، میری خاطر، زیاد لجاجت سے بولا تھا۔ زیاد کی بات سن کر اسے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا ماضی تھا، حال وہ ہے جو وہ ہمارے ساتھ گزار رہی ہیں۔ ماضی کی غلطیاں کبھی دہرائی نہیں جاتی، اسے معاف کرنے یا نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، اس لیے آپ ایسا کچھ نہیں سوچے۔ زیاد ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو کر مسکرا دیا، پھر اچانک اس کا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے پیاس لگی ہے تو پانی پیے نا۔ نبیہ نے فوراً حل پیش کیا۔ بیوقوف لڑکی ہے، پانی سے تھوڑی بجھے گی۔ نبیہ نے حیرت سے زیاد کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں کی تحریر سمجھ کر فوراً دامن بچا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فریج سامنے ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے اٹھتے ہوئے بولا، بہت ظالم ہو، مجھے پیاس لگی ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ زیاد صاحب، وقت وقت کی بات ہے، آپ کو بے وقت پیاس لگے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ شرارت سے کندھے اچکا کر بولی، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، مگر نبیہ ایک ہی جست میں دروازے تک پہنچ گئی اور باہر نکلتے ہوئے بولی، فی الحال نہیں، اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ زیاد بند دروازے کو گھورتا رہ گیا تھا۔ ختم شد جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ کہانی کیسی لگی۔ یہ میرا خیال ہے پرنٹنگ مسٹیک ہے تھوڑی سی، تو ناول کا نیم ہے مجھے ڈھونڈ میرے مہرماں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہبا ارسلان کہہ رہی ہیں زبردست، تھینک یو ویری مچ ہبا ارسلان۔ جمیل احمد کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے یہ ناول، تھینک یو ویری مچ جمیل احمد۔ چودھری جٹ کہہ رہے ہیں بیوٹیفل وائس اینڈ بیوٹیفل ایپیسوڈ آف دا ڈے، تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ دین مشا کہہ رہی ہیں بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو مشا، آپ کو پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی۔ اوسیہ خان کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو اوسیہ۔ سحر کہہ رہی ہیں آج کی سٹوری بہت زبردست ہے، تھینک یو ویری مچ سحر، آپ کو پسند آئی، مجھے خوشی ہوئی۔ لیٹرلی مجھے بھی وہ سٹوری بہت زیادہ پسند تھی، تو بس اسی لیے میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے، تو اچھا ہوا کہ آپ کو پسند آئی۔ ویسے ہم سب کی چوائس بہت ملتی جلتی ہے۔ دین عائشہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، ایپیسوڈ والا ناول۔ وعلیکم السلام، انشاءاللہ ٹیوزڈے سے سٹارٹ کریں گے عائشہ۔ شہناز عفیف کہہ رہی ہیں نائس آسم سٹوری، تھینک یو ویری مچ شہناز عفیف۔ حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ پہ، تھینک یو حارث۔ سبحان ملک کہہ رہے ہیں زبردست، تھینک یو ویری مچ سبحان ملک۔
دین وائٹ للی کہہ رہی ہیں بہت اچھا تھا، لیکن سندیلا اور زینش میں کوئی رشتہ تھا یا نہیں یہ بھی کلیئر کرنا تھا۔ نہیں، سندیلا اور زینش میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ باقی تھینک یو، آپ کو اچھا لگا۔ اور سندیلا اور زینش اور معصم کا تھوڑا پاسٹ کا رشتہ ایسا تھا کہ مطلب ان کی جان پہچان تھی، جیسے اسٹوری میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دین غوثیہ خان کہہ رہی ہے نائس ناول، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان۔ میری آواز کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، جی بدتمیزی ہے۔ دین السلام علیکم آپی جان، جی شکریہ، جی شکر ہے اللہ کا، کچھ بہتر ہے طبیعت، بس گلا خراب، کھانسی زکام لگا ہوا ہے۔ یار یہ موسم ہی ایسا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آج بھی میں نے پڑھتے پڑھتے نا میرا عجیب سی آواز ہو گئی تھی، ابھی بھی بھاری بھاری ہو رہی ہے۔ تو یہ موسم ہی ایسا ہے، ہلکی سی سردی لگ جائے نا تو ہو جاتا ہے ایسا۔ آپ بس تھوڑا احتیاط کریں اور تھوڑا گنگنا سا پانی پئیں تاکہ گلے پہ اچھا ایفیکٹ پڑے۔ بس سردی ہے، سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش بھیج دے تاکہ بیماری کچھ کم ہو جائے۔ بالکل یار، اللہ پاک سب پہ اپنا رحم نازل کرے۔ اور بس یہ گلے کی بیماری اور ہارٹ دیکھ لیں مجھے بھی کچھ ہو گیا ہے، اور ہر ایک بندے کو لگا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش بھیج دے۔ خشک سردی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور میرا تو خود ہی یہ حال ہے، عجیب سے گلے کی حالت ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں یاد رکھتی ہیں، دل سے شکریہ آپ کا۔ بس بھئی آپ لوگوں کو نہیں یاد رکھنا تو کسی یاد رکھنا ہے، باقی اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ انجلی پانڈے کہہ رہی ہیں پلیز 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 اس کے بعد ناول عشق رمز جان بائی منتہا چوہان ریڈ کر دیں، بہت ہی زبردست ناول ہے، میں نے فرسٹ ٹائم ریکویسٹ کیا پلیز ریڈ کر دیں۔ ڈیئر میں نے ان سے رابطہ کیا تھا بٹ رائٹر کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے ان کا کوئی بھی ناول پڑھنے کی، لیکن آئی ول ٹرائی، ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ آج سے 4-5 ماہ پہلے میرا ان سے رابطہ ہوا تھا، تو ابھی پھر ٹرائی کرتی ہوں، اگر مجھے پرمیشن ملی تو انشاءاللہ ضرور کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری کیسی لگی، ٹھیک ہے۔ تب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔